बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम ज़िंदगी जो मुस्कुराए। हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के बारे में और बच्चों को वो चीज़ें सिखाने के बारे में जिससे उनकी दुनिया के लिए भी कुछ आसानियाँ हों और उनको फोकस मिले और आखिरत उनकी बेहतरीन हो सके। हम चाह ये रहे हैं कि हमारे बच्चे अल्लाह के बंदे बन कर रहें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। एक मैं सेइंग पढ़ रही थी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बेहतरीन आलिम वो है जो लोगों को अल्लाह से मायूस ना करे, ना अल्लाह की नाफरमानी के लिए उन्हें रुखसतें देता रहे और ना अल्लाह के अजाब से उन्हें बेखौफ बना दे। जब हम बच्चों की तरबियत करना चाह रहे होते हैं तो यही हमारी परेशानियां होती हैं। हम चाह रहे होते हैं कि बच्चे सब चीज़ें ठीक करें, क्योंकि छोटे छोटे काम वो जो घरों में कर रहे होते हैं वही बाद में जाकर उनको मैच्योरिटी देते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि जहाँ पे वो गलत काम करते हैं उनको टोकें, उनको समझाएं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और हम ये भी डर रहे होते हैं कि अगर हमने उनको कोई ऐसी बात कह दी ये ना हो कि वो दीन से ही मुतनफ़िर हो जाएं। तो आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जाए। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूख अख्तर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। जी मारूख, हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों को डिसिप्लिन करना है, बहुत मुश्किल मरहला है, ये कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें ये बिल्कुल इसको क्लियर कर देना चाहिए कि डिसिप्लिन जो है वो ये है कि ये हमें डिसिप्लिन करना है। ठीक है। अब डिसिप्लिन करने के तरीके क्या हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि माँ बाप ये कहते हैं कि जब हम बच्चे को डिसिप्लिन करना चाह रहे होते हैं तो सख्ती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सज़ा यानी सज़ा और डिसिप्लिन क्या एक चीज़ नहीं है? नहीं, सज़ा और डिसिप्लिन एक चीज़ नहीं है। डिसिप्लिन ये है कि हम बच्चे को नज़्म ज़ब्त सिखाना चाहते हैं, ठीक है, उसका ढंग सिखाना चाहते हैं, तरीके सिखाना चाहते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा। जिसमें सज़ा भी आ जाती है, जिसमें बच्चे को अच्छी चीज़ पे नाम देना भी आ जाती है, और जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती है। अब सज़ा जो है, सज़ा डिसिप्लिन का एक तरीका है, लेकिन वो तरीका है जिसका असर ज़्यादा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो आप बात कह रही हैं ना, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, वो कहेंगे कि अगर आप डिसिप्लिन करो, जो कि शायद इस वक्त वेस्ट कर रहा है, तो वो तो बच्चे बिगड़ गए हैं। हम तो एक आंख दिखाते हैं, एक जूता उठाते हैं, एक डंडा लगाते हैं और वो बच्चा बिल्कुल फिट हो जाता है। अगर सिर्फ इस सवाल का जवाब दूं तो बच्चा उस वक्त ही नहीं तो फिट हो जाता है जब आपके सामने है। ठीक है। लेकिन वो आप देखिए, डिसिप्लिन ये है कि वो आपके सामने भी डिसिप्लिन है और आपके ना होते हुए भी डिसिप्लिन है। असल डिसिप्लिन तो ये है ना, असल ये है कि उसके अंदर तकवा इतना आ जाए, अंदर उसके अंदर ये चीज क्लियर हो जाए कि कोई मुझे देख रहा है या मुझे नहीं देख रहा, मैंने ये काम करना है। यानी अगर कूड़ा है तो कोई नहीं भी देख रहा, अथॉरिटी नहीं है सामने, तो मैंने उसको ट्रैश में, डस्टबिन में फेंकना है। लेकिन जो डिसिप्लिन, जो पनिशमेंट वाला होगा, वो क्या करेगा? जब देखेगा कि टीचर सामने है, माँ सामने है, कोई डांटने वाला सामने है, तब तो बहुत प्यार से जाके उसमें फेंकेगा, नहीं तो जहाँ मर्जी उधर कर देगा। जाहिर है वो सज़ा से बचना चाहता है ना, सज़ा से बचने के लिए तो वो कुछ भी करेगा। वैसे भी किसी भी चीज़ पे अगर सज़ा दी जाती है तो उसका जो रवैया है, वो जो हम रवैया चाहते हैं ख़त्म हो जाए, रवैये उसके कम होते जाते हैं। ठीक है, मानते हैं कि बुरा रवैया कम होता है, लेकिन अगर अगर हम नवाज़ने में देख लें, किसी चीज़ पर इनाम किया जाता है तो अच्छा रवैया जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बुरा रवैया तो कम हो रहा है, लेकिन उसकी जगह कौन सा रवैया बन रहा है? ठीक, कोई ऑल्टरनेट नहीं है ना। और जब हम उसको उसमें करते हैं, नाम के जरिए करेंगे, तो उसमें क्या हो रहा है? अच्छा रवैया जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे ये भी समझ आई कि डिसिप्लिन ये है कि आप बच्चे को ही कंट्रोल सिखा रहे हैं। बिल्कुल, अपने बिहेवियर को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, और जो पनिशमेंट है वो एक्सटर्नल कंट्रोल आ रहा है कि मसलन रेड लाइट तोड़ना, फिर आगे जाके उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, वो कहता है कोई नहीं खड़ा हुआ, पुलिस वाला, गुजर जाओ। लेकिन जिसको डिसिप्लिन आ जाएगा वो क्या करेगा? वो रेड लाइट नहीं तोड़ेगा, वो समझेगा कि चाहे पुलिस वाला नहीं भी है, मैंने गलत काम ये नहीं करना। तो ये तो एक बहुत अहम प्रिंसिपल हो गया कि हम अपने बच्चों को फिर डिसिप्लिन करें और हम सख्ती के रवैये के साथ बच्चों को ना सिखाएं। लेकिन ये काम जो है करने के लिए हमें कौन कौन से काम छोड़ने होंगे?
یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. یہ کام کرنے کے لیے ہمیں سختی چھوڑنی ہوگی, سزا دینا چھوڑنا ہوگا, بچے کو گھورنا چھوڑنا ہوگا, گھورنا چھوڑا ہوگا, بچے پہ بیجا کیا, میں تو کہتی ہوں تنقید کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک چیز کہی جاتی ہے نا کہ تنقید برائے اصلاح, دیکھیے تنقید سے تو تکلیف ہوتی ہے, تو اصلاح نہیں ہو رہی اس سے, تو تنقید کرنا بھی ایک سزا کی ایک وہ ہے, ایک اس کا وہ طریقہ ہے. تو گھورنا, بچے کو ڈانٹنا, بچے کو مارنا, بچے کو ایک لیبل دے دینا, تو میں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, اس کو لیبل کر دینا, لیکچر دینا لمبے, اس کو پریشان کرنا لیکچرز دے کے, یہ ساری ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا, طنز کرنا, بالکل یہ سب سزا کی وہ ہیں. اور اچھا ایسی کہانیاں بھی سنانا, جب ہم چھوٹے تھے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے, اور ہم تو ایسے بھی نہیں کرتے تھے, تم آج کل کے بچے پتہ نہیں کیا کرتے ہو یا کیا نہیں کرتے. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور اپنا سوئچ آف کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ بچے کو ایک سزا دے رہے ہوتے ہیں اور ایسے رویے رکھ رہے ہوتے ہیں, تو بچے کو پتہ نہیں اندر سے کیسا محسوس ہوتا ہوگا کہ میں کیسا انسان ہوں. یعنی اگر آپ کو لگاتار کوئی بار بار بتا رہا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, تم تو لکھ ہی نہیں سکتے, تم تو اپنا کمرہ ہی نہیں درست کر سکتے, تو آپ سوچیں وہ سوچتا نہیں ہوگا وہ بچہ. دیکھیں یہ بھی سائیکالوجی کہ اگر میں کہوں کہ میں اچھا پڑھ لوں گی, ٹھیک ہے, تو میں اچھا ہی پڑھوں گی, یہ سائیکالوجی ہے. یا مجھے اب کہے کہ تم اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہو یا تمہیں کام نہیں آتا, تو مجھے یہ لگے گا مجھے کام ہی نہیں آتا. بالکل تو اسی طرح اگر ہم بچے کو اس طرح کی باتیں کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو اس کو واقعی میں یہ لگنے لگا گا کہ مجھے نہیں آتا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے دین کا جو ایک بہت اہم اصول ہے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, پہلے صحیح کرنے والا کام بتاؤ اور پھر جو چھوڑنے والی چیز ہے وہ بتاؤ. آلٹرنیٹیو ہے نا. ہاں جی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ امر بالمعروف تو کرتے ہی نہیں ہیں, بچے کو معروف چیزیں جو ڈسپلن کے ذریعے سکھائی جا سکتی ہیں وہ سکھاتے ہی نہیں ہیں, صرف روک ٹوک, اور وہ اپنی فرسٹریشن مجھے لگتا ہے کہ ہم بچے پہ نکالتے رہتے ہیں نا. بچہ یعنی کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بچے کی اندر کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے. ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بچے ہوتے ہیں جو اسپیشلی کسی ایسے علاقے سے آئے ہوں جہاں ان کو ڈسپلن سکھایا, وہ کتنا کانفیڈنٹلی ہاتھ کھڑا کر کے اپنی بات بول دیتے ہیں نا, اور بات سمجھا بھی لیتے ہیں. لیکن جن بچوں کو بہت سختی کی جاتی ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں, وہ سزاؤں سے بچنے کے لیے, ہوم ورک کیوں نہیں کیا, میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, چونکہ پھر مجھے مارنی پڑے گی. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا یا میں بھول گئی, تو ظاہر ہے اس سے سزا ملے گی. اچھا وہ اسکول میں تو یہ بات کہہ رہا ہے طبیعت خراب ہوگی, اور جب گھر آتا ہے اگر ڈائری پہ ٹیچر نے کچھ لکھا ہے تو وہ ڈائری کا پیج ہی پھاڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میری اماں نے دیکھ لیا, ابا نے دیکھ لیا, تو مجھے اس پہ کتنی مار پڑے گی. تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کتنی بجائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی کردار سازی صحیح طرح سے ہو, وہ اور غلط راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. خوف پیدا ہو جاتا ہے نا. ایک ہوتی ہے موٹیویشن, آپ کو کچھ کرنے کا دل چاہے, اچھے کام کرنے کا دل چاہے, اور ایک آپ کے اندر خوف پیدا ہو جائے, ہر چیز کا خوف. اور اب تو اس پہ اتنی اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ جو جیسے کوئی آتے ہیں, کسی کو ڈپریشن ہے یا کسی کو کوئی بھی ڈس آرڈر, انزائٹی ہے, بچپن میں جن کو سزائیں زیادہ ملی ہیں, بچپن میں جن سے محبت نہیں کی گئی ہے, بچپن میں جن کو زیادہ تنقید کی گئی ہے, کرٹیسزم کیا گیا ہے, ان کے اندر سارے یہ مینٹل النس ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کا بچپن سے بہت ریلیشن شپ ہوتا ہے. اچھا میں کئی دفعہ ماؤں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیوں پنش کر رہے ہیں, یا ٹیچر سے بھی میری بات ہوتی ہے, میں ان سے پوچھتی ہوں, تو میرے دل میں نا پھر ایک بڑی ان کے لیے بھی سافٹ کارنر آ جاتا ہے کہ وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ میں تو صرف یہ چاہ رہی ہوں کام کر لے, میں تو صرف یہ چاہ رہی ہوں سدھر جائے, میں تو صرف یہ چاہ رہی ہوں, یہ اس کے اندر مجھے خیر یا پوٹینشیل نظر آتا ہے لیکن یہ اس کو پوری طرح استعمال نہیں کر رہا. تو جب پیار سے بات کرتی ہوں نہیں سنتا, تو پھر میں کہتی ہوں اچھا سختی کر لیتی ہوں, اسی کا بھلا ہوگا نا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اس سے وہ کام اور بگڑنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل. دیکھیں نا, لیک آف انفارمیشن ہے کہ ڈسپلن کیسے کرنا ہے کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو, علم نہیں ہے کہ ڈسپلن کرنا کیسے. تو اس کے بعد وہ یہی ہوتا ہے میں کبھی بھی میں یہ نہیں کہتی کہ ٹیچرز جو ہے وہ اس انٹینشن سے کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو تنگ کریں گے یا بچے کو مار رہے ہیں, یا پیرنٹس سب اس انٹینشن سے کرتے ہیں کہ ہم بچے کو سدھار رہے ہیں, لیکن وہ بچہ سدھر نہیں رہا, وہ بچہ اندر سے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. اچھا لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ حدیث بھی یاد آتی ہے نا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز سکھاؤ, اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. تو اکثر لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں نا ہمارے دین میں تو سختی کی گنجائش ملتی ہے, مارنے تک کا کہا گیا اس حدیث میں,
تو پھر ہم اس کو کہاں رکھیں گے. ہم اگر کبھی ڈسپلن کی بات کریں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ بچے کو پنش نہیں کریں, آپ بچے کو ماریں نہیں, اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں, تو پھر یہ حدیث بھی تو ہے نا ہمارے لیکن سامنے. یہ بھی تو نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا ہے. دیکھیں یہ پورا ایک پروسیس ہے. بچوں کو نہیں مارا, بڑوں کو نہیں مارا, ہاں خواتین کتنے کو نہیں نماز مارا. وہاں کس کا مشرکین تھے, کفار و مشرکین تھے, کسی کو نہیں مار پڑی کسی نا. کو نہیں مارا. اصل میں یہ پورا ایک پروسیس ہے, یہ ہمیں فوکس کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیں نماز ہمارا ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا ہم دوزخ میں جائیں گے. لائک ہم مسلمان ہیں, ہاں بالکل, یہاں ہم مسلمان نہیں ہیں, یہ چیزیں یہ ہمارا بالکل بچپن میں اگر ہم اس پیٹرن پہ کریں گے, جیسے ہم پہلے بھی اپنی اس میں ڈسکس کرتے رہے کہ پہلے ماں نمازی ہوگی, پھر بچہ اسے ماڈل کرے گا, پھر 7 سال کی اس کو ایک سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ ایک چیز ہے جو مجھے کرنی ہے, اس کے بعد وہ لیکن اگر ہم ایک دم سے یہ کریں کہ اسے کوئی پیچھے سے وہ نہ دیں, کوئی تربیت نہ کریں, اور ایک دم 10 سال پہ ایکسپیکٹ کریں کہ نماز پڑھے گا, اور ایک دن ہم صبح اٹھے اور یاد آیا آج بچہ 10 سال اور اس کی پٹائی لگا دی, یہ اس طرح تو جی نہیں. بالکل. جو اور یہ ہم نے تجربوں سے دیکھا بھی ہے کہ اگر 7 سال پہ آپ بچے کو نماز شروع کروا دیتے ہیں تو 10 سال تک اس کی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے. ہاں اس کے بعد ظاہر ہے جتنا آپ اس کو قرآن سے جوڑیں گے اتنے باہر کے عناصر جو ہیں اس سے دور ہوں گے اور اس کے اندر ایمانی قوت جذبہ زیادہ رہے گا نا. تو اس میں ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. اس میں اس بات پہ بچے کو مار نہیں پڑی کہ ہوم ورک نہیں کیا, گلاس ٹیڑھا رکھ دیا, بالکل, یا ذرا سا بچہ کھیل رہے تھے بہن بھائی آپس میں تو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو گیا, اپنے کمرے کی صفائی نہیں کی, ہوم ورک نہیں کیا, کلاس ورک نہیں کیا, نمبر نہیں لیے اسکول میں اتنے اچھے, ایسی باتوں پہ مار پیٹ نہیں ہے. یعنی سختی کی گنجائش یہاں سے نکلتی ہے, لیکن وہ سختی کس نیچر کی ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ فرائض ہیں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت کے اوپر آپ کا پورا دارالمدار ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے جیسے کہا رول ماڈلنگ کی ہوگی, پھر آپ نے بچے کو صحیح وقت پہ وہ کام شروع کروایا ہوگا, تو آپ کو یہ نوبت آئے گی ہی نہیں. اب دیکھیں اگر آگ ہے, کہیں آگ لگ رہی ہے اور بچہ اس میں جا رہا ہے, تو اس وقت میں یہ نہیں کر سکتی کہ ادھر اس میں نہیں جاؤ, یہ اچھا بیہیویئر ہے, یہ میں اس کو اس وقت زور سے کھینچ کے ہی پیچھے کروں گی. میں نے سختی کی ہے, میں نے اس کو زور سے پکڑ کے پیچھے کیا, یہ سختی ہے, لیکن میں اس کو آگ سے بچا رہی ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب ہم ڈسپلن کریں گے کیسے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ڈسپلن کے دیکھیں 2 وہ ہیں, ایک ری انفورسمنٹ جسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچے کا رویہ ہے اور ایک کوئی رویہ ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا جاری رہے یا اس کا ری انفورس ہو, تو جو اچھے رویے ہے اس کے اوپر ہم اس کو اٹینشن دیں, اس کی تعریف کریں, اس کے چھوٹے چھوٹے ریوارڈ دیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑے بڑے تحفے ہوں. میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک بچی تھی, وہ اسکول سے گھر آئی اپنی مدر کے پاس بھاگی, امی دیکھیں مجھے یہ ربڑ ملا ہے. تو اس کی مدر نے کہا یہ کس چیز کا ربڑ ملا ہے؟ وہ اتنی خوش تھی اس ربڑ پہ. اس کی مدر نے پوچھا کس چیز کا ربڑ ملا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میری ٹیچر نے کہا تھا اگر ہر بچے نے کلاس میں پتہ نہیں یہ کام کیا ڈیلی تو میں اس کو یہ گفٹ کروں گی. اور وہ ربڑ کافی عرصہ تک بچی کے کمرے میں یوں, وہ 1 روپے کا ربڑ تھا, 2 روپے کا تھا, وہ سامنے پڑا رہا. اس کی وہ چیز کی نہیں, اس کی ویلیو نہیں ہے پیسے کی, یا اس چیز کی جو سائیکالوجی ہے کہ مجھے اس کام پہ یہ ریوارڈ ملا. یعنی جس کام پہ ہم توجہ دیتے ہیں وہ بیہیویئر ہمیشہ بڑھتا ہے, وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے, اور جس کام پہ توجہ نہیں دیتے وہ بیہیویئر جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہ آگے نہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ جب اچھا بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے یا اچھا کام ہو رہا تو اس کو تو ہم توجہ دیتے نہیں ہیں. ہمیں یاد تب آتا ہے جب کوئی غلط کام کر رہا ہو. یعنی بچے اگر لائن بنا کے جا رہے ہیں تو ٹیچر کچھ بھی نہیں تعریف کرے گی, دیکھے گی بھی نہیں, وہ شاید یہی سوچ رہی ہے کب ان کی امی آئیں گی, ان کو لے جائیں گی, میں بھی گھر جاؤں, میں بھی تھکی ہوئی ہوں. اور ایک بچہ لائن سے نکلے فوراً اس کو توجہ دیں گی کہ آپ لائن سے باہر کیوں نکلیں, آپ لائن کے اندر جائیں. اور جب وہ یہ کرے گی تو باقی بچے بھی آہستہ آہستہ لائن سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اس کو توجہ مل گئی نا, جو لائن سے باہر نکل رہا ہے اس کو منفی توجہ, اس کو منفی کام پہ, منفی عمل پہ اس کو توجہ مل گئی. تو توجہ کی تو سائیکالوجی یہی ہے کہ جس چیز پہ توجہ ملے گی وہ عادت جو ہے وہ بیہیویئر بڑھتی جائے گی. اچھا گھر میں اماں یہ کرتی ہیں بچوں کو کہا بیٹا بیٹھو اور ہوم ورک کرو. اب وہ بچے بیٹھ کے ہوم ورک کر رہے ہیں تو امی نے ظاہر کھانا بھی بنانا ہے, کوئی اور کچن کا کام بھی سمیٹنا ہے, وہ کچن میں چلی گئی اور اب وہ کام کر رہی ہیں. اب وہ بچوں کو توجہ تو نہیں مل رہی. تھوڑی دیر بعد اگر ان کی لڑائی ہوئی پھر امی باہر نکلیں گی, کیا کرتے ہو تم لوگ, لڑتے کیوں؟ اب وہ زیادہ لڑیں گے, چونکہ توجہ مل گئی نا. اگر وہ بے شک کچن میں چمچ چلاتے ہوئے صرف 1-2 جملے بول دیں کہ ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے بچے ہیں, آپ لوگ کام کر لیتے ہیں, آپ لوگ مجھے تنگ نہیں کرتے, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے, آپ لوگ جب ہوم ورک کر لیں گے پھر ہم یہ سٹوری بک پڑھیں گے یا ہم پارک میں جائیں گے, کوئی بھی بات جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے مدر کو بہت اٹینٹیو ہونا چاہیے. ہر بچہ یا ہر انسان
ضرور اچھی باتیں کرتا ہے, ضرور اس میں پازیٹیو, بہت پازیٹیو ہوتا ہے, اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے, نیگیٹو کم ہوتا ہے, پازیٹیو زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ہوشیار رہنا چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں اس بچے نے اچھا کام کیا, جہاں اس بچے نے کوئی اچھی چیز کی فوراً اس کی تعریف کی جائے. میں نے ویسے قرآن میں جب میں پڑھتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے بہت ری انفورسمنٹ ہے, تم یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, پہلے جنت کا ذکر آتا ہے, پھر اس کے بعد یہ کہ اگر نہ ماننے والے ناشکروں کے لیے بہت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر ہم لائف ہسٹری میں دیکھیں تو ہر ایک کو انہوں نے, اگر تمہیں یہ میں بتا دوں, اور اگر اتنا سا بھی کسی میں ایمان ہو تو وہ دوزخ سے بچ جائے گا, چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ بشارتیں. ہاں بالکل. اچھا, اس سے تو پھر ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کنکلوژن کہ مائیں ایک دفعہ بیٹھ کے یہ کر سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ فرسٹریٹڈ فیل کریں, ایک لسٹ بنائیں کہ مجھے نا بچوں کی کون کون سی باتیں ٹھیک نہیں لگتی, بالکل, کن کن باتوں پہ مجھے غصہ آتا ہے, کن کن باتوں پہ مجھے ان کو ڈانٹنا پڑتا ہے یا سزا کا کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اور اس کے اپوزٹ کام جب وہ بچہ کرے تو اس کو نوٹس کر کے یہ بھی ساتھ لکھ سکتی ہیں کہ میں کیسے اس کی تعریف کروں گی, کیسے بچے کو اس کام پہ انکریج کروں گی. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ بچے کو پازیٹیو قسم کی اٹینشن ملنے لگ جائے گی. ایک تو مدر فوکس ہو گئی, اس نے پلان کر لیا, اس کو اپنے بچے کی جو ہیبٹس ہیں, اسٹرینتھ ہیں, اور جہاں پہ اس کی گروتھ کے ایریا ہے کہ جہاں وہ اچھا بن سکتا ہے, وہ فوکس ہو گیا. اب اس کے بعد وہ اس کے اوپر کام کر سکتی ہے بغیر باعث ہوئے, بغیر غصہ ہوئے, بغیر جج کیے, اسٹریس فری ہو کے, کام ہو کے وہ ایک ایک ایشو اٹھائے, ایک ایک ایریا اٹھائے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. جیسے تحفوں کی بات آپ نے تو بتایا کہ اس کو وہ اریزر ربر دے دیا, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ماں صرف مسکرا کے ہی دیکھ لے تو بچوں کو تو لگتا ہے کہ آج میری زندگی بدل گئی نا, کیونکہ ہر وقت ماں بیچاری کسی نہ کسی سٹریس میں ہوتی ہے. تو اب وہ ہوم ورک کر رہا ہے, آپ گزرتے گزرتے بس آپ مسکرا کے دیکھ لیں. اس نے اپنا بیڈ ٹھیک کیا, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے صرف پیار سے اس کو کہا چلو آپ بیٹھ کے ہم نا یہ کام کرتے ہیں, آپ اس کو ساتھ اس کے بیٹھ گئی. یہ سب پازیٹیو اٹینشنز ہیں جو کہ ڈسپلن کی ٹیکنیکس ہیں. بالکل. اب جیسے اگر کوئی بچے نے اچھا کام کیا, جیسے بہت سی مدرس کی میں نے پریکٹس دیکھی, انسان دوسروں سے بہت سیکھتا ہے کہ میرے اللہ اس کو جنت میں داخل کرنا, میری بیٹی نے میرا دل خوش کر دیا. دعاؤں سے بڑا میں کہتی ہوں تحفہ بچوں کے لیے یا انفورسمنٹ بچوں کے لیے, کیا سائیکالوجی ہے دعاؤں کی, وہ تو اس پہ بہت بات ہے. یہ جو بات کہہ رہی ہے تو میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ مجھے اپنی نانی بہت یاد آتی ہیں ہمیشہ, کہ یعنی کہ اگر انہوں نے مجھے کہا نا یہاں پانی کا گلاس پڑا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بیٹا پانی پلا دو, اور آپ کی جگہ بیٹھی ہیں, اور میں نے یہاں سے صرف اتنا کر دیا نا, تو وہ مجھے اتنی دعائیں دیں گی صرف پانی پلانے پہ, دنیا کے خزانے کھول دیں گی, آخرت کے لیے دیں گی. اور آج کل جب ہم بچوں کو کہتے ہیں تو ہم ساتھ ڈانٹتے زیادہ ہیں, یا اگر دے دیا تو سو واٹ, کوئی اس کا ریئیکشن کوئی ایسی وہ بات نہیں. تو ہم دعائیں جو ہے سب سے بڑی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے جو کہ ہم بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. بہت بڑی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے. اچھا, اگر ایک ماں کو غصہ آیا ہوا ہو, بڑی کوشش کر رہی ہے وہ سیکھنے کی, لیکن اب غصہ آ گیا اور اس نے اپنی طرف سے وہ ڈسپلن کرنا تھا لیکن پھر پنشمنٹ پہ اتر آئی, تو یہاں اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو مجھے اس بچے کے اوپر غصہ نکالنا ہے یا اس بچے کے بیہیویئر کو, عمل کو درست کرنا ہے. پہلے تو اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ اس کا بیہیویئر ٹھیک کرنا چاہتی ہے. دوسرا اس کو سٹیپ یہ لینا ہوگا کہ غصے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تیسرا اس کو یہ ریکگنائز کرنا ہوگا کہ اس کو غصہ آ رہا ہے, اور غصہ آنے میں کوئی کوسچن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک وہ ہے, یہ ایک ایموشن ہے آپ کے اندر. اب اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو ٹائم اپنے لیے لینا ہوگا. یہ بالکل اس طرح سسٹمیٹک چلتا ہے. اب اس کو اپنے لیے ٹائم لینا ہوگا. اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے, میں اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہتی, میں مسئلے کا حل چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ذرا سیٹل کیا, اپنے غصے کو نکالا, غصے کو بھیجا, پانی پی لیں, لیٹ جائیں, پڑھ لیں, اللہ سے مدد مانگیں, اس وقت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذرا ٹھنڈک دے دے, مجھے سکون دے دے, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, حکمت کی دعا مانگے. اس کے بعد جب آپ یہ وہ سب کرے گی تو ویسے ہی اس کی کام ہو جائے گی. جب وہ سیٹل ہو جائے گی, کام ہو جائے گی, تو اس کے بعد وہ اپنے انداز سے کہ بھئی بچے کا کون سا بیہیویئر ٹھیک تھا, اس سے بات کرے یا اس کو سمجھائے, یا اس کی اچھا اگر بیہیویئر ہے تو اس کو, مطلب وہ پھر جب غصے پہ, اصل میں نے یہ دیکھا ہے مائیں اتنی فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں, پھر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ میں اپنا غصہ اس پہ اتار رہی ہوں یا میں اس کی غلطی پہ اس کو ڈانٹ رہی ہوں. میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہی تھی کہ کون سی وجوہات ہیں جس میں ماں اتنی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بچے کو پازیٹیو اٹینشن دے ہی نہیں پاتی. اب اس میں ایک وہ کہتی ہے کہ بچہ نا بار بار وہ کام کرتا ہے. مائیں سمجھتی ہیں کہ
اگر میں نے ایک دفعہ اس کو پازیٹیو اٹینشن دے دی نا, اب وہ دوبارہ کبھی بھی وہ غلط کام نہ کرے, اب وہ بالکل بس سیدھا ہو جائے, روبوٹ بن جائے. دوسرا یہ وہ کہتی ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, مطلب اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا ہسبینڈ ہے یا باقی رشتہ دار ہیں, ان کی ڈیمانڈز ہیں, کوئی چھوٹا بچہ ہے, کوئی بڑا بچہ ہے, مہمانداری ہے, بجٹنگ ہے, کتنے گھر کے کام جو انہوں نے کرنے ہیں, تو وہ کہتی ہے میں کس چیز کو دیکھوں. آپ نے تو بہت آرام سے بتا دیا, بیٹھ جاؤ اور بچے کی یہ ساری چیک لسٹ دیکھو, بڑا مشکل کام ہے. اور کہتی ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پھر یہ کہ میں نے دیکھے وہ اپنی پرائرٹیز پہ بھی فوکس نہیں کر پاتی, کس چیز پہ ڈسپلن کرنا ہے, کس پہ کون سے طریقے سے کرنا ہے, اور علم کی بھی کمی ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے بہت بڑے ان کے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کرتی نہیں. ہر پیرنٹ کو یا ٹیچر کو یا جو بھی ڈسپلن کرنے والا رول ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ تعریف کرنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے ایک کوئی اچھا کام کیا, اس پہ آپ نے اس کو ری انفورس کر دیا. ٹھیک ہے, ہاں اب وہ کام 2 دفعہ کرے گا, اچھا آپ نے پھر ری انفورس کر دیا. یہ ایک تھوڑا سا پروسیس ہے, سسٹمیٹکلی چلتا ہے. آپ نے پھر اس کو ری انفورس کیا, اور اس کی وہ عادت جو اس کا جو وہ بیہیویئر عادت ہے, وہ اس کا بیہیویئر بلکہ جو اس کا ہے وہ اس کی عادت بن جائے گا. لیکن اب ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرض کریں 4 سال کا بچہ تھا, آپ اسے کچھ سکھانا چاہ رہی تھی, 4.5-5 سال تک اب اس نے سیکھ لیا کیونکہ آپ نے اس کو پازیٹیو اٹینشن دی. لیکن اب 5 سال پہ کیونکہ وہ میچور ہوا, اب ایک اور ایشو آ جائے گا جس پہ آپ کو پھر کچھ ورک کرنا ہوگا. پھر اب وہ آپ کچھ وہ اس چیز پہ ورک کریں گی, اب ایک اور آ جائے گی کوئی چیز سامنے, پیچھے والا چلتا رہے گا, پیچھے والا چلتا رہے گا نا. ہم کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ میرا حل ہی ہوا تو دوسرا کیوں آ گیا یہ سامنے نا. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زندگی تو ٹیسٹ ہے, ایک چیز آنی ہے وہ ختم ہونی ہے تو دوسری چیز آ جانی ہے. لیکن اگر ہم اس کو یہ سوچ کے چیلنج لیں کہ مجھے یہ کروانا ہی ہے اپنے بچے کو, تو پھر مسئلہ جلدی حل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہی یہی ہے کہ تعلیم و تربیت بچے کی کرنا, یہ ہمارا کام ہی یہی ہے. اگر ہم اس کو ایسے نہیں کرتے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یا ہم اس پہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, تو ہمارا مقصد تو جو اللہ نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے, ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہے, وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا. تو کبھی یہ سوچ کے ماں کو نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مصیبت ہے, مجھ سے ہو نہیں رہا. اس کو یہ سوچنا چاہیے میری جاب ہے, مجھے اللہ نے ماں بنایا ہے, میرے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے, مجھے اس کی تربیت کرنی ہے. اب مجھے اس کی صحیح تربیت کیسے کرنی ہے, یہ اللہ کا پھول ہے, جنت کا پھول ہے, اب مجھے اس کو کیسے نکھارنا ہے, کیسے سنوارنا ہے. اچھا, ڈسپلن میں ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے یا جوائنٹ فیملی سسٹم کا, کہ مثلا میں تو ڈسپلن کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کا کوآپریشن اس طرح نہیں ہے, یا ان کو اس طرح سمجھ نہیں ہے, اور وہ سمجھنے کے لیے اس طرح تیار بھی نہیں ہے. اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہو سکتا ہے, مطلب دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں, یا ہسبینڈ وائف نہیں اس لیول پہ سمجھ رہے اس کو, یا کئی دفعہ دیورانی جٹھانی کزنز ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ڈسپلن کر رہے ہیں لیکن وہ دوسرے کو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھیں؟ اس کو دیکھیں, بچے کا ڈسپلن جو ہے وہ پیرنٹس کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس کا سب سے مین رول ہوتا ہے ڈسپلن کرنے میں. اور جہاں یہ ہے کہ فادر اور مدر میں کانفلکٹ آ رہا ہے, جب پیرنٹس میں کانفلکٹ آتا ہے تو پھر بچوں کے ڈسپلن بہت افیکٹ ہوتا ہے, مطلب اس میں نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ ڈیسیجن لینا ہوگا پیرنٹس کو کہ ایک جو بھی فیصلہ بچے کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ شوہر کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہو, وائف کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو, لیکن ان دونوں کو مل کے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا اور ایک نتیجے پہ پہنچنا ہوگا. جب وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو پھر بچے کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ڈیسیجن میرے امی اور میرے ابا نے مل کے لیا ہے, دونوں کی ایک رائے ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس کے معاملے میں تو کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے, ان کو آپس میں بیٹھ کے یہ کر لینا چاہیے ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ کسی اور نے گھر میں کوئی غلط بات کہہ بھی دی ہے بچے کے سامنے, اس وقت سامنے نہیں بولنا کہ آپ نے غلط کہا, ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, بالکل نہیں بولنا. الگ سے بعد میں کسی اور موقع پہ جب وہ خود ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کو بتا دیں کہ اگر اس کو ہم ایسے حل کر لیں تو شاید بہتر نتائج آئیں. ہم کئی دفعہ یہ کرتے ہیں کہ چلیں اگر سامنے, ویسے تو بلنڈر سب سے بڑا یہی ہے کہ سامنے بولتے ہیں, ٹوکتے ہیں نا کسی کو, اور اگر فرض کریں سامنے نہیں ٹوکا تو جب پیچھے بات کرتے ہیں تو پیچھے بھی یہ نہیں کرتے کہ بہت آرام سے حکمت کے ساتھ بات کریں. ہم کہتے ہیں ایک تو آپ نے بات ہی غلط کی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. وہی نا, یہ پیرنٹس کا جو کام یہ ہے کہ پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو ایک دوسرے کو جاننا اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. یہ تو پیرنٹس کا ایشو ہو گیا کہ بھائی پیرنٹس نے انڈرسٹینڈنگ کی اور پھر انہوں نے کانفلکٹ کو مل کے ریزالو کیا, بچے کو یہ امپریشن مل گیا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک اس پر ہیں, ایک ڈیسیجن لے رہے ہیں. اب آپ نے پہلی بات کی تھی دوسری فیملی ہاں, دوسری فیملی میں کا کام بچوں کو ڈسپلن کرنا نہیں ہے.
اگر وہ فیملی ممبر آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آپ کے رولز نہیں فالو کر رہے, ماں نے کچھ کہا, دادی نے کچھ کر دیا, تو اس کا اثر اتنا نہیں پڑے گا جتنا پیرنٹس کا پڑے گا. تو پیرنٹس کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے. اس سے مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں ایک شخص آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے پوچھا تھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. تو انہوں نے 3 دفعہ ماں کا نام لیا تھا اور 1 دفعہ والد کا لیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو مائیں کئی دفعہ بہت کہتی ہیں کہ میرا نام 3 دفعہ لیا گیا, لیکن کیا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نام بھی 3 دفعہ لیا گیا تو ذمہ داری بھی 3 گنا زیادہ بنتی ہے. یعنی ہم ڈسپلن تو صحیح کرتے نہیں ہیں, رول ماڈلنگ صحیح کرتے نہیں ہیں, عمر کے مطابق جو بیہیویئر ہے وہ صحیح سکھاتے نہیں ہیں, لیکن جب کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے نہیں سیکھ رہا یا اس کی وجہ سے نہیں سیکھ رہا. ہمارا یہ بلیمنگ سٹائل بھی بہت ہے, لوگوں میں بہت ہوتا ہے جن کا اپنا کانفیڈنس کے لیول ذرا کم ہوتا ہے, جو اپنی غلطی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اسے سدھارا جا سکتا ہے. ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر الزام نہیں لے پاتے, لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہم اس کا بلیم لے لیں گے تو ہم اسے ٹھیک کر دیں گے, اس کو فکس کریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ غلطی زیادہ تر ایسی سچویشن میں اگر اپنی ہو, یا فرض کریں کسی دادا دادی کی وجہ سے بچہ نہیں کوئی چیز کر رہا ہے, تو وہ میری غلطی ہے کہ میں نے بچے کو اس طرح سے تربیت ہی نہیں کی ہے. بلیم میں کسی اور کو کر دوں گی, الزام میں دوں گی کہ فلاں نے ایسے کیا ہے, فلاں نے ایسے نہیں کیا ہے, میں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے نہیں کی جیسے مجھے کرنی چاہیے. اچھا, اسی سے ایک اور میں چیز سوچی تھی کہ کئی ماؤں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ عام حالات میں تو کر لیتی ہیں کچھ نہ کچھ, مطلب انہوں نے یعنی کہ ٹھنڈا جب چل رہا ہے نا سارا سلسلہ پہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب وہ سٹریسفل ہو جاتی ہیں, اب وہ سٹریسفل ہونے میں ان کا تھریش ہولڈ جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, اب وہ چھوٹی باتوں پہ ٹچی ہو جاتی ہے, ان کو زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ کیا کریں پھر اس وقت؟ اب وہ ڈسپلن بھی کرنا ہے, وہ ضروری بھی ہے. اپنے غصے کو چینلائز کریں, پہلے وہی بات آ گئی, اس بات کو سمجھیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, اگر مجھے غصہ کرنا ہے یا مجھے اس کا کوئی حل دینا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ غصے کے طریقے بھی ہیں نا, غصے کو حل کرنے کے طریقے ہیں. اپنی زندگی کی ایسی روٹین بنائیں, اپنی سلیپ اچھی لیں, اپنا کھانا اچھا لیں. جب تک ماں خود اپنا خیال نہیں رکھے گی وہ بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتی. میں نے زیادہ تر مدرس کا یہ دیکھا ہے کہ بچوں میں کھپی رہتی ہیں, اپنا کوئی خیال نہیں رکھتی, اپنے آپ کو اتنا ڈرین کر لیتی ہیں کہ یہ پھر ڈسپلن بچوں کو کیسے کر سکیں گے, پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرن, بہت شکریہ. تو ناظرین, ہمیں سمجھ آئی کہ ہم نے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے, ان کو وہ نظم و ضبط سکھانا ہے کہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس لیے میں نے تمام کام صحیح کرنے ہیں. میرے پاس ایک چھوٹی سی نظم ہے اور میں چاہوں گی کہ اس وقت میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور کیونکہ میں نے جہاں پڑھی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی. اس کا نام ہے طالب علم کی فریاد. طالب علم ہوں دولت کا طلبگار نہیں, ہاتھ میں میرے قلم ہے کوئی تلوار نہیں. کون کہتا ہے کتابوں سے مجھے پیار نہیں, ڈانٹ کھانے کو مگر دل میرا تیار نہیں. کاش استاد میری رام کہانی سن لے, میرا شکوہ میری آنکھوں کی زبانی سن لے. چائے پی اور کتابوں کو سنبھالا میں نے, جا کے درجے کے کسی ڈیسک میں ڈالا میں نے. نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کوئی رسالہ میں نے. چپ جو بیٹھے ہیں تو ہم آپ کا کیا لیتے ہیں, آپ تو ہر بات پہ ڈنڈا ہی اٹھا لیتے ہیں. ذکر کس کس کا کریں زیر و زبر لگتا ہے, ارتھمیٹکس میں تو جی بھر کے صفر لگتا ہے. لاکھ چاہیں کہ نہ لگ پائے مگر لگتا ہے. 9 نہالوں پہ برسائے ہیں یہ ڈنڈے کس نے, کام دے دے کر کیے بور یہ سنڈے کس نے. آپ کے بلا بھی ہیں, حاکم بھی ہیں, جلاد بھی ہیں, خیر سب ہی کچھ تو ہیں, ذرا بتلائیں کہ استاد بھی ہیں. میرے استاد ذرا صبر سے جینا ہوگا, چاک دامن ہے مگر اس کو سینا ہوگا. شمع تعلیم کی نہ سزا سے چل پائے گی, بن کے مرغا نہ کبھی قوم سنبھل پائے گی. تو یہی میسج اساتذہ کے لیے اور یہی میسج والدین کے لیے, اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام پہ لے کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہت سی مسکراہٹیں رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.